सूरतुल बकरा और आयत नंबर 106 की तलावत करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा ननसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नाती बखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। माँ जो भी ननसख हम मनसूख करते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, औ या नुनसेहा हम भुलवा देते हैं इसे, नाती हम ले आते हैं, बखैरिन बेहतर, मिनहा इससे, औ या मिसलिहा इस जैसी, अलम क्या नहीं, तालम आपने जाना, अन्नल्लाहा बेशक अल्लाह, अला कुल्ली ऊपर हर, शै इन चीज़ के, कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है। फरमाया जा रहा है कि हम अहकाम में से जो बदल देते हैं या भुला देते हैं तो इसकी जगह इससे बेहतर या इस जैसा हुक्म नाज़िल कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने हर एक चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया हुआ है। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि हम अहकाम में से जो बदल देते हैं या भुला देते हैं तो इसकी जगह इससे बेहतर या इस जैसा हुक्म नाज़िल कर देते हैं। इस आयत को नास्ख़ व मनसूख के मसला में बुनियाद करार दिया गया है और फिर कुरान करीम ही की आयात को नासिख और मनसूख बताया गया और इस बहस को इतना तूल दिया गया कि कुरान करीम की 700 आयात करीमात को मनसूख करार दिया गया है। फिर अपने अपने मजाक के मुताबिक किसी ने इसकी तादाद को कम करना शुरू कर दिया तो इस नतीजा पर पहुंचा कि 500 आयात मनसूख हैं और किसी ने ये नतीजा निकाला कि सिर्फ 5 आयात मनसूख हैं। सबसे पहले जो गौर तलब अमर सियाको सबाक आयत है, ये तो जाहिर है जिस तरह पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं कि यहूद को ये एतराज़ था कि ये वही बनी इसराइल में नाज़िल होना चाहिए थी, ये बनी इस्माइल में कैसे नाज़िल हो गई। लिहाजा चूंकि वो बनी इस्माइल में नाज़िल हुई थी इसलिए उन्होंने हक ना हक देखे बगैर इसका इनकार कर दिया और ना सिर्फ इनकार ही किया बल्कि वो जिस पर वही नाज़िल हुई इसके और वही लाने वाले के खिलाफ हो गए और हर तरह की शरारतें और मंसूबे करने लगे। चूंकि दरमियान में इन शरारतों मंसूबों का जिक्र आ गया इसलिए बात ज़रा लंबी हो गई और इस तरह इनकी एक शरारत का जिक्र और फिर इसका जवाब देने के बाद असल मज़मून की तरफ मतवज्जो करने के लिए यहाँ एक इशारा कर दिया और फरमाया कि असल एतराज़ इनको ये है कि तुम पर ये खैर व रहमत क्यों नाज़िल हुई, क्योंकि ये तो जाहिर है कि अगर बनी इसराइल के किसी नबी पर नाज़िल होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत मनसूख ना होती। अगरचे ये भी इनका अपना गुमान था जिस तरह दुनियादारों की सोच होती है, ये बिल्कुल इसी तरह ये इनकी आमियाना सोच थी। ताहम उन्होंने अपने दिल में ये बतौर यकीन बात जमा ली कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने से जो बनी इस्माइल में से है ये भी ज़रूर हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत मनसूख हो और फिर जब इनकी अपनी ख्वाहिशात व अहवा के ख़िलाफ़ हुक्म आया तो इन्होंने इसको इस बात पर महमूल किया। इसमें असल जवाब तो इनके एतराज़ का दिया गया है कि शरीयत मूसवी के जो अहकाम मनसूख हो गए हैं इसकी दलील तो तुम्हारे ज़ुमा है कि क्या ये अहकाम मूसवी शरीयत के थे या तुम्हारे अपने ही बनाए हुए थे जो तुमने शरीयत मूसवी के ज़ुमे लगा दिए। इसके लिए ये बयान दिया गया है कि हमने अहकाम में से जो बदल दिए हैं
ان سے بہتر وہاں یعنی شریعت محمدی میں بتائے گئے ہیں یا کم سے کم اس جیسے تو ہوں گے؟ ذرا غور کر کے ان کو دیکھو تو صحیح، گویا ان کی توجہ اصل مضمون کی طرف پھیرائی گئی ہے، جس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ احکام جو شریعت موسوی کے طور پر ان میں معروف تھے اور ان میں رد و بدل ناگزیر تھا، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ اس میں تحریف کر لی ہوئی تھی اور بہت کچھ انہوں نے حق و باطل کو ملا دیا ہوا تھا۔ چونکہ ان کی ان کارستانیوں کا ذکر پیچھے کیا جا چکا تھا، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو بدلا گیا ہے اس کو بھی دیکھو اور جس کے ساتھ بدلا ہے اس پر بھی غور کرو، پھر بتاؤ کہ اس میں بہتر کون ہے، بجائے غور و فکر کرنے کے اپنے اندھے پن کا ثبوت کیوں دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کہ مفسرین نے آیت کے لفظ سے قرآن کریم کی آیات مراد لے کر ایک طرح کا الٹا مفہوم بیان کر دیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انہی یہود کی کارستانی ہو جس کو سادگی سے ہمارے مفسرین سمجھ ہی نہ سکے ہوں۔ حالانکہ آیت کے لفظ سے یہ ضروری نہیں تھا کہ قرآن کریم کی آیت مراد لی جاتی، بلکہ اکثر استعمال اس کا سابقہ شرائع پر ہوا، جیسے ارشاد فرمایا کہ اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، یعنی جب بھی تمہارے پاس رسول آئے اور انہوں نے میری آیات کو تم سے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ پہلی کتابوں کے احکام پر بھی آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بس سیاق و سباق مضمون بتاتا تھا کہ یہاں جن احکام کے نسخ کا ذکر ہے وہ احکام شریعت سابقہ کے ہیں، نہ کہ قرآن کریم کے، اور شریعت سابقہ میں سے بھی وہ احکام جو انہوں نے خود وضع کر کے شریعت موسوی میں شامل کر لیے ہیں، اور اس کی بیسیوں مثالیں قرآن کریم کے صفات میں موجود ہیں۔ اور اس وقت یہود و نصارہ کی پیروی میں اہل اسلام کے علماء سو نے بھی بہت کچھ شریعت محمدی میں تبدیلی کر لی ہے، اگرچہ قرآن کریم کے معجزہ کے مطابق وہ قرآن کریم کے اندر تو کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ البتہ مفہوم میں اب بھی بہت کچھ کیا گیا ہے، بلکہ شریعت اسلامی کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ بیسیوں چیزیں جو مسلمان بطور رواج کر رہے ہیں، اگرچہ علماء سو ان کی سند کا جواز بھی پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں، تاہم رواج سمجھ کر کرنے والے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ شریعت میں کیسے داخل ہو گئی۔ اب جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نسخ آیات کی ان ساری روایات میں جو کتب احادیث یا کتب تفاسیر میں موجود ہیں، ایک بھی روایت ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہو یا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں آیت کو فلاں آیت سے منسوخ فرمایا تھا، اور کسی دوسرے شخص کا قول نسخ آیات کے متعلق سنت نہیں بنایا جا سکتا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں کہ فلاں آیت منسوخ ہے۔ تو ایک مرحلہ اس سوال کا اس جگہ طے ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس واقعی کوئی سند ایسی نہیں جس کی بنا پر قرآن کریم کی ان آیات میں سے کسی آیت کو جو قرآن کریم میں موجود ہیں منسوخ قرار دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ناسخ و منسوخ کا جھگڑا کیوں پیش آیا؟ محض اس لیے کہ بعض لوگوں نے بعض آیات کو دوسری آیات کے خلاف سمجھا۔ بس یہاں یہ سمجھ نہیں آیا کہ فلاں دو آیات میں کیوں کر تطبیق ہو سکتی ہے، جھٹ ایک آیت کو منسوخ قرار دے دیا۔ مثلا یوں کہہ دیا کہ عفو و درگزر کا حکم جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ قتال کے حکم کے ساتھ منسوخ ہو گیا، حالانکہ یہ کس قدر غلط بحث ہے۔ عفو و درگزر کے احکام پر تو قتال کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کو عمل کرنے کی ہدایت دیتے رہے۔ کیا فتح مکہ میں جو عفو و درگزر سے کام لیا گیا اس کی نظیر دنیا میں اور کہیں مل سکتی ہے؟
پھر یہ کس قدر جرت ہے کہ کہہ دیا جائے کہ عفو و درگزر کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، منسوخ ہو گئے تھے، تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف کرتے تھے؟ قتال کا حکم اپنی جگہ اور ان ضروریات کے لحاظ سے تھا جو پیش آئیں، اور عفو کا حکم اپنی جگہ، اس کو نسخ کس قاعدہ سے کہا جا سکتا تھا؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کر لیا کرو، پھر فرمایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ وضو کا حکم اپنی جگہ ہے، تیمم کا حکم اپنی جگہ ہے۔ اس طرح قتال کا حکم اپنی جگہ ہے اور عفو و درگزر کا اپنی جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نے 700 آیات کو منسوخ کہہ دیا، جہاں جہاں تطبیق نہ ہو سکی، بجائے اس کے کہ وہ تطبیق دینے کی کوشش کرتے، فوراً ایک کو منسوخ کہہ دیا۔ حالانکہ اکثر حالتوں میں یہ بھی شہادت موجود نہیں کہ آیا جسے منسوخ کہا جاتا ہے کیا وہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ ذرا غور کرو کہ قرآن کریم اعلان کرتا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر قرآن کریم اللہ کے سوا کہیں اور سے آیا ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لہٰذا اس میں اختلاف ممکن ہی نہیں۔ اختلاف تو تب ہوتا جب غیر اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں ننسہا کے لفظ میں بھی ان احکام کی طرف اشارہ ہے جو پہلے انبیاء کی امتوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے انبیاء کی تعلیم میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیے تھے، اور اس کے باوجود وہ اپنے اضافہ کو بھول بھی گئے۔ ورنہ قرآن کریم کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف تو وحی الہی نازل ہو رہی تھی اور دوسری طرف کچھ ایسی آیات بھی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ساتھ بھولتے بھی جاتے تھے، اور پھر نہ صرف آپ اکیلے ہی بھول جاتے تھے بلکہ وہ حافظ قرآن صحابی جن کا کام ہی قرآن کریم کو حفظ کرنا تھا وہ بھی ساتھ ہی بھول گئے۔ اور پھر چونکہ ہر آیت لکھوا دی جاتی تھی وہ تحریریں بھی کس طرح ساتھ ہی محو ہو جاتی تھی۔ حاشا اللہ، ہرگز نہیں۔ مختصر یہ کہ قرآن کریم کی آیات کریمات کے اندر نسخ کا عقیدہ ان معنوں میں جو اوپر بیان ہوئے ہیں بالکل غلط ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق جو بعض روایات میں ایسے الفاظ آ گئے ہیں اس سے زیادہ کچھ مطلب معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک حکم کو جس میں کسی دوسرے کی تفصیل ہو جاتی ہے ایک رنگ میں اس کا نسخ کہہ دیتے تھے، جیسے مثلاً پانی مل جانے سے تیمم کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حکم در حقیقت قابل عمل نہیں رہا، بلکہ اس کی منشا یہ ہے کہ ایک حکم بعض شرائط کے تحت دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ شرائط اور حالات پیدا نہ ہوں، اس وقت تک اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح کے بیسیوں احکامات ہیں جیسے قصر نماز ہے، تیمم، سفر میں روزہ، بیماری کی حالت میں روزہ کا حکم، زکوٰۃ کے استعمال کرنے اور نہ کرنے کا حکم، یعنی ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال تھی اور حرام ہو گئی، یا حرام تھی تو مگر حلال ہو گئی۔ وصیت ہے، سفارش ہے، اگر ان پر نسخ کا لفظ استعمال اطلاق کرتا ہے تو اس سے آخر وہ کون ہے جو انکار کرتا ہے، یا کون ہے جو انکار کرے گا؟